नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, रिवाइज़ करना शुरू करें। पानी पीने के आदाब का बयान। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी पानी पिए तो बर्तन के अंदर सांस ना ले। अगर वो और पानी पीना चाहता है तो बर्तन को मुंह से दूर कर दे और मज़ीद इरादा होने की सूरत में फिर पीना शुरू कर दे। फोर 35। नहीं सॉरी, यहाँ से पढ़ना था हमने। इस तरारी कैफियत में मुर्दार खाना, सॉरी। बल्कि ये जानवर के चेहरे पर दाग देना और मारना ममनू है, सबसे माजरत। पेज 440 है। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से ऐसा गधा गुजरने का इत्तफाक हुआ जिसके चेहरे को दागा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों को ये हदीस नहीं पहुंची कि मैंने इस आदमी पर लानत की है जो जानवर को उसके चेहरे पर दागता है या उसके चेहरे पर मारता है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना कर दिया। 440 ऐसा सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने बाप सैयदना अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि चेहरों को छुरियों को तेज़ किया जाए, इनको चौपायों से उछल रखा जाए और जब कोई आदमी जानवर ज़िबा करे तो वो जल्दी से ज़िबा करे। हलाल चीज़ें खाने की अहमियत का बयान। सैयदना शद्दाद बिन औस की बहन सैयदा उम्मे अब्दुल्ला ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तवील दिन और सख्त गर्मी की वजह से इफ्तारी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दूध का एक प्याला भेजा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कासिद को वापस कर दिया कि पूछ कर आओ कि ये दूध कहाँ से लिया। उसने जवाब दिया कि अपनी बकरी का दूध है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद को दोबारा वापस कर दिया कि ये पूछ कर आओ कि वो बकरी कहाँ से ली है। उसने कहा कि मैंने अपने माल की इवज़ खरीदी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी छानबीन के बाद हो लिया। दूसरे दिन उम्मे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गई और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तवील दिन और सख्त गर्मी की वजह से आपका ख्याल करते हुए कल दूध का प्याला भेजा था, लेकिन आपने मेरे कासिद को मेरी तरफ कुछ पूछने के लिए पलटा दिया। ऐसे क्यों है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे कब्ल रसूलों को यही हुक्म दिया गया कि वो तैयब यानी हलाल चीज़ें खाएं और सिर्फ नेक अमल करें। कोई भी पढ़ ले। खाने पीने में मक्खी कीड़े की सूरत में डबोने की हिकमत का बयान। सईद बिन खालिद कहते हैं कि मैं अबू सलमा के पास गया, हमें मक्खन और खजूर और आटे वगैरह की बनाई हुई कोई चीज़ पेश की। इतने में एक मक्खी खाने में गिर पड़ी। अबू सलमा ने इसे अपनी उंगली के साथ खाने में डबो दिया। मैंने कहा, मामू जान, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, सैयदना अबू सईद खुजरी खुजरी जी। आप देखें ना, अरबी में अगर आप देखेंगे ना आपको नज़र आएगा अल खुदरी जी लिखा हुआ है, खा के ऊपर पेश है। अबू सईद खुदरी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मक्खी के एक पर में जहर है और दूसरे में शिफा। अगर ये खाने में गिर जाए तो इसको मुकम्मल डबो दिया करो, क्योंकि ये गिरते वक्त जहर वाले पर को मुकद्दम करती है और शिफा वाले को मौखर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में पूरे होने का बयान। इब्राहीम बिन सैद अपने बाप और उनके दादा से रवायत करते हैं। वो कहते हैं, मैंने सैयदना अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़ैन के मकाम पर जिस दिन वो शहीद हुए कहते हुए सुना, जन्नत करीब कर दी गई और खूबसूरत आंखों वाली हूर से शादी कर ली गई। आज हम अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेंगे और एक रवायत में है कि हम अपने महबूबों यानी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गिरोह को मिलेंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ضمانت دی تھی کہ دنیا سے تیرا آخری توشہ پانی ملا پتلا دودھ ہوگا۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ضرورت کا بیان سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو آدمی چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ اگلی پڑھی ہوئی ہے، اگلی ہم نے پڑھی ہوئی، چلے آپ پڑھیں۔ آپ اردو نوش کے بعد ہم اردو میں اس کے بعد ہم سید مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے دور اور راضی ہو جاتے ہیں تو وہ کھانا کھائے اور کھانے کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے یا پانی پیے اس کو اس کے سوال لے آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کراہیت الاکل من رأس الطعام، طعام کے درمیان سے کھانے کی کراہت کا بیان۔ تو کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، عن ابن عباس مرفوعا ان البرکۃ وسط القصعۃ فکلوا من نواحیها ولا تأکلوا من رأسها۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک برکت پیالے کے وسط میں ہوتی ہے، اس لیے پلیٹ کے کناروں سے کھایا کرو اور درمیان سے نہ کھایا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برکت کھانے کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے اس سے کیا پتہ چلا کہ برکت جو ہے وہ کہاں ہے؟ کھانے کے پلیٹ کے درمیان میں ہے۔ مائک میں آواز آ رہی؟ اچھا، کھانا کیسے کھاتے ہیں عموماً؟ کنارے سے۔ آپ کے سامنے سے بچوں کو کتنا ضروری ہے یہ بات کو سکھانا، یہ بات سکھانی بچوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے بیٹے کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، یعنی پہلے شوہر کے ان کے ابو سلمہ کے بیٹے تھے، اور ام سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح ہو گیا تھا اس کے بعد کی بات، کہ اپنی گود میں بٹھایا اور بٹھا کر ان کو سمجھایا کہ اب بسم اللہ پڑھو، اپنے آگے سے کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ 3 باتیں۔ تو چھوٹے بچوں کو ضرور اس بات کے بارے میں سمجھانا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کے اور اپنے دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ کناروں سے کھانے کا مطلب یہی ہے نا کہ آگے سے کھائیں، اس سائڈ سے نہ کھائیں، کنارے تو سارے ہی بنتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ پلیٹ میں آپ کے سالن آپ نے اگر ڈالا ہوا ہے اور سالن کو آپ سائڈ سے لے رہے ہیں، جی، اگر آپ درمیان سے لینا شروع کر دیں وہ تہذیب بھی نہیں ہاں رہی۔ تو وہ برکت بھی آپ کی ختم ہو جائے گی نا۔ برکت تو وہیں پر ہی ہے نا، درمیان میں ہے۔ اسی سے میں نازل ہو اسی سے میں نازل ہو رہی ہے جی، اسی سے میں درمیان میں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ الہدیۃ من اللبن
دودھ کا ہدیہ تحفہ دینے کا بیان۔ عن عائشة قالت أهدت أم سنبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا قد قلت علي به فلم تجده فقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن نأكل طعام الأعراب فدخل النبي وأبو بكر فقال النبي يا أم سنبلة ما هذا معك؟ قالت لبن يا رسول الله أهديته لك قال اسكبي أم سنبلة ناولي أبا بكر ثم قال اسكبي أم سنبلة ناولي عائشة ثم قال اسكبي أم سنبلة فناولته النبي صلى الله عليه وسلم فشرب قالت فقلت يا بردها على الكبد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيت عن طعام الأعراب قال يا عائشة إنهم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليسوا بأعراب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ام سنبلہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ لے کر میرے پاس آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود نہ تھے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کے کھانوں سے منع کیا ہے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سنبلہ یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول دودھ ہے، آپ کے لیے بطور ہدیہ لے کر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سنبلہ کسی پیالے میں ڈالو اور ابو بکر کو دو، پھر فرمایا ام سنبلہ پھر کسی پیالے میں ڈالو اور عائشہ کو دو، پھر فرمایا کہ ام سنبلہ اور ڈالو۔ اس نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا۔ میں عائشہ نے کہا ہائے میرے کلیجے کو اطمینان نصیب ہو، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے بدو لوگوں کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ ام سنبلہ لوگ بدو نہیں ہیں، یہ ہمارے دیہات والے ہیں اور ہم ان کے شہر یا قصبے والے ہیں، لہٰذا یہ بدو نہیں ہیں۔ بدو لوگ نہ صرف حلال و حرام کے علم سے محروم ہوتے ہیں بلکہ سمجھ ہونے کے باوجود غیر محتاط بھی ثابت ہوتے ہیں، یعنی پتہ نہیں ہوتا نا حلال ہے کہ حرام ہے، جس کے پاس علم نہ ہو۔ بدو سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر گاؤں والا جو ہے وہ اس طرح کا ہو، اس وقت پہ اس طرح کی سچویشن تھی جس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور ذبح، شکار اور کھانے پینے کے دوسرے معاملات میں اسلامی آداب کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ہم نے خود ایسے لوگوں کو کتوں کے ذریعے شکار کرتے دیکھا ہے، یہ شکار پر کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، اور جب شکار کو کتوں سے چھین کر ذبح کرتے ہیں تو یہ جائزہ بھی نہیں لیتے کہ وہ ذبح سے پہلے مر چکا تھا یا ابھی تک زندگی کی رمق باقی تھی۔ ہاں جب کسی خاص شخص کے بارے میں ظن غالب یہ ہو کہ وہ ذی شعور ہے اور اسلامی احکام کا علم رکھتا ہے اور ان کا پابند بھی ہے تو اس کے یہ معاملات کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جو یہاں پہ توجہ طلب بات ہے نا وہ کیا ہے؟ حلال اور حرام میں کانشیس ہونے کی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کس قدر اس چیز کا اہتمام کر رہی تھی کہ ہم نہیں لے سکتے، یعنی ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ چیز نہیں لینی کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے بارے میں جانتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا فرمایا کہ آپ پئیں، اور حضرت ابو بکر کو بھی پلایا اور خود بھی پیا، تو وہ جانتے تھے اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بات نہیں ہے۔
کہ ہم نہیں لے سکتے بالکل بھی. تو یہ اتنی چھان پھٹک کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کیونکہ بدو جو ہے آنا بدو کو بھی کہا جاتا ہے. کس کو؟ آنا بدو؟ کسی جگہ پہ کسی جگہ نہیں، وہ ضروری نہیں ہے. ان کو بدو جو ہے نا وہ گاؤں کے لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے عموماً. اور کیونکہ گاؤں میں اتنا علم نہیں ہوتا نا تو اس وجہ سے. لیکن اب تو خیر ایسی بات نہیں ہے، گاؤں میں بھی بہت علم پہنچ چکا ہے اور بہت سارے گاؤں ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے علماء کے وہ ہیں وہاں پہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی ہاں بالکل، جہالت تو شہروں میں بھی ہوا. بدو سے مراد پہ عمومی طور پہ یہ ہو گیا کہ جو اپنے آنے کے بعد بھی قرآن کے احکامات اس پہ عمل نہیں کرتے. ہاں جی اس سے منہ موڑنے والے، چشم پوش کرنے والے، جی. وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں. الرخصۃ من الامور المنہی عنہم، ممنوع امور میں رخصت کا بیان. عن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن زیارت القبور وعن الاویت وعن تحبس لحوم الاضاحی بعد ثلاث ثم قال انی كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذكرهم الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے، 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے اور 3 دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا. لیکن کچھ عرصہ بعد فرمایا بلا شبہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب حکم دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اور میں نے تم کو کچھ برتنوں سے منع کیا تھا، لیکن اب حکم دیتا ہوں کہ ان کو مشروبات کے لیے استعمال کیا کرو اور نشہ دینے والی ہر چیز سے اجتناب کرو. اور میں نے تم کو قربانیوں کا گوشت 3 ایام سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب کہتا ہوں کہ جب تک چاہو اپنے پاس گوشت روکے رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں قبروں کی زیارت کرنے اور کچھ وجوہات کی بنا پر قربانیوں کا گوشت 3 ایام سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں دونوں کی اجازت دے دی. اسی طرح جب شراب حرام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو سے بنا ہوا مٹکا، کھجور کے تنے کو کریت کر بنایا ہوا برتن اور روغن کیا ہوا برتن اور پرانا سبز مٹکا، یہ چیزیں منع کر دی تھیں کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر شراب رکھی جاتی تھی، اس میں کچھ اثرات ہوں گے. تو کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کی بھی اجازت دے دی تھی. تو یہاں سے قربانی اب آنے والی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ذخیرہ گوشت جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اب کسی نے قربانی کی ہے اور دعوت کرنی ہے، اور دعوت فوراً نہیں کرنی، کچھ عرصے کے بعد کرنی ہے، یا کوئی اور بڑا فنکشن کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس کے لیے گوشت انہوں نے کہا، سوچا کہ قربانی کا ہی گوشت کر لیں گے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں. اور خود بھی، اور پہلے لوگ گوشت کو سکھا کر رکھتے تھے، اور سکھانے کا یہ طریقہ ہوتا تھا مسالے لگا کے اور اتنے لمبے لمبے ایسے کاٹ کے، اور اس کو جو ہے وہ چھاؤں میں سکھا لیتے تھے اور اسٹور کرتے تھے. اب بھی لوگ کرتے ہیں جو لے کے جاتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں ایسے کہ پھر تو نہیں نا ہم ان کے پاس وہ سکھا لیتے ہیں.
اب تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں فریج. چلے کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. فضل مواساتی فی الطعام والاجتماع علیہ. کھانے میں اکٹھے ہونا اور خیر خواہی کرنا، اکٹھا کھانا کھانے کی برکت. عن عمر بن الخطاب مرفوعا ان طعام الواحد یکفی الاثنین وان طعام الاثنین یکفی الثلاثہ والاربعۃ وان طعام الاربعۃ یکفی الخمسۃ والستہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 کو، 2 افراد کا کھانا 3 اور 4 کو، اور 4 آدمیوں کا کھانا 5-6 افراد کو کفایت کرتا ہے. تو یہ برکت ہے، اور برکت کا معاملہ غیر محسوس انداز میں ہوتا ہے. ہمیں چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بہر صورت یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہر حدیث برحق ہے اور حقیقت کے عین مطابق ہے. زندگی میں جس کا واسطہ احادیث سے پڑا، اسے عملی طور پر ان کی حقانیت کا تجربہ بھی ہو گیا، اور اس حدیث سے سب سے زیادہ اعتقاد اس کو ہوگا جو حدیث پر عمل کرنے کو سعادت سمجھتا ہو، اور عقلی فیصلے پر ترجیح دینا نہیں ہوتا حدیث کو، اور خورد و نوش کو مقصد زندگی نہیں سمجھتا ہو، اور برکتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہو. ایک دن سابقہ روٹین کے مطابق ایسا ہوا کہ کچھ لوگ بیٹھے اور 5 لوگ، اور کھانا تیار کیا گیا، لیکن 8-9 افراد جمع ہو گئے. اور پھر ایسا ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کر جب کھانا شروع کیا اور جب کھانا ختم ہوا تو سب سیر ہو کر کھا لیا سب نے، اور یہ 5 افراد کا کھانا تھا. تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیتے. تو اکٹھا کھانے میں برکت ہے. آج اکٹھا کھانا کھایا جاتا ہے؟ بہت کم، بہت کم. سب اتنی بیزی لائف گزارتے ہیں کہ سب کے ٹائمنگز بھی ڈیفرنٹ ہے. کوئی کب آ رہا ہے اور کوئی کب آ رہا ہے. لیکن پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک وقت کا کھانا جو ہے نا سب اکٹھے ہی کھائیں، پورا گھر. جیسے ناشتہ ہو جائے، ناشتہ تو بہت کم ہی ہوتا ہے، اکٹھے ڈنر ہی ہو سکتا ہے. جو بھی ہے ایک وقت کا کھانا ضرور ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے، کیونکہ اکٹھے کھانے میں برکت ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. بابو کلو مسکرن خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے. شراب کس چیز سے بنائی جاتی ہے؟ عن نعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من العنب خمرا وان من التمر خمرا وان من العسل خمرا وان من البر خمرا وَإِنَّ مِنَ الْعَشِيرِ خَمْرًا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو سے شراب بنائی جاتی ہے.
اور احناف کا مسلک کیا ہے کہ صرف انگور اور کھجور کی شراب حرام ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ سے جمہور کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، خواہ وہ انگور یا کھجور کی شراب ہو یا کسی اور چیز کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منبر رسول پر دوران خطبہ ارشاد فرمایا، الخمر ما خامر العقل، خمر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ بخاری مسلم۔ اس سلسلے میں ہر آدمی کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے عقلی توازن برقرار نہ رہ سکے یا جو چیز عقل پر پردہ ڈال دے، وہ جس چیز سے بنائی گئی ہو، اس کا نام جو بھی رکھ دیا جائے وہ حرام اور ممنوع ہوگی۔ تو بس یہی بات ہے کہ ہمیں اس بات کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جس چیز میں بھی نشہ آئے جس چیز سے، وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ومن شرب الخمر بغیر اسمہا، شراب کا نام تبدیل کر کے پینے کا بیان۔ کسی چیز کا نام تبدیل کرنے سے اس کا حکم نہیں بدلتا۔ عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناس من امتی یشربون الخمر یسمونها بغیر اسمہا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میری امت کے بعض لوگ شراب کا کوئی اور نام رکھ کر شراب نوشی کریں گے۔ تو اسلام نے جن چیزوں کو جن صفات کی وجہ سے حرام قرار دیا، وہ ایسے مسلم قوانین ہیں کہ آج آپ دیکھیں یا یعنی کسی بھی دور میں وہ لاگو ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے خمر شراب کی تعریف ہم دیکھ چکے ہیں، جس چیز سے عقلی توازن برقرار نہ رہے تو یا جو چیز عقل پر پردہ ڈال دے، اس کا نام جو بھی رکھ دیا جائے وہ کیا ہے؟ حرام۔ تو کسی مومن کو کی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ حدیث جو ہم نے دیکھی ہے یہ کافی ہے کہ اگر یہ احادیث کسی فرد کے علم میں نہ ہو یا وہ اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہو، تو آج نشہ کرنے والوں اور ان کے اجڑتے ہوئے خاندانوں کی عبرتناک کہانیاں ان کے لیے کافی ہیں۔ نشہ کرنے والے لوگ بچ نہیں سکتے، یعنی تباہی ہے، بربادی ہے، ہاں سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، اور ان کی لائف جو ہے نا وہ پیسفل نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ اچھا، النہی انتفاع من المیتۃ بشیء، مردار کی کسی بھی چیز سے استفادہ کرنے کی ممانعت کا بیان۔ مردار سے استفادہ کرنا کیسا ہے؟ ان عبداللہ بن حکیم قال نا مشیخۃ لنا من جہینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الیہم اللہ تنتفعوا من المیتۃ بشیء۔ عبداللہ بن حکیم کہتے ہیں ہمارے جہینہ قبیلے کی کسی سردار نے ہمیں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی طرف یہ پیغام لکھ کر بھیجا تھا، مردار کی کسی چیز سے استفادہ مت کرو۔ یعنی مردار کیا ہے؟ نجس ہے، لیکن مردار کی کھال اتار کر اسے رنگ کر استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ لوگ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی بکری کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کا چمڑا استعمال کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی اور قرد درخت کے پتوں سے یہ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ اور قرد کیکر کے مشابہ ایک درخت ہوتا ہے، اس کو قرض یا سلم بھی کہتے ہیں، اور اس کے پتوں سے چمڑے کی دباغت کی جاتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بات یہاں ہمیں پتہ چلتی ہے، کیا مردار کیا ہے؟ جو حلال طریقے سے جیسے شریعت نے حکم دیا اس طرح سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اور ہم نے اس کی ڈیٹیل پچھلی کلاس میں دیکھی تھی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اور رخصت فی اکل الحوم اضاحی فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی رخصت کا بیان، یہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں حدیث، لیکن ہم دوسرے اس سے آئی ہوئی ہے یہ حدیث راوی کے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنا درست ہے۔ ان نبیشۃ الحذلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنا نہیناکم ان لحومها ان تأکلوا فوق ثلاث لکی تسعکم، فقد جاء اللہ بالساعۃ فکلوا وادخروا واتجروا، الا وان هذه الایام ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل۔ حضرت نبیشہ حذیلی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تم کو قربانیوں کا گوشت 3 دنوں سے زیادہ ذخیرہ کر کے کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ سب کو مل جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خوشحالی اور آسودگی پیدا کر دی ہے، لہٰذا ذخیرہ بھی کر سکتے ہو اور فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہ ایام کھانے پینے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے ہیں۔ تو ہمیں جو چیز پتہ چلی ہے وہ کیا کہ اس وقت لوگ کیا تھے؟ آسودہ حال تھے، اور کچھ لوگ قربانی کرتے تھے، اس لیے یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں۔ تو اب ظاہر ہے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھیں تو ان کو تقسیم کرنا ہی پڑے گا نا، تو اور لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اور بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دے دی، تو پھر کیا ہے کہ پھر اسٹور کر سکتے ہیں۔ ہر ایک ہی کرتا ہوگا، سب لوگ کرتے ہوں گے قربانی، کیا چیز؟ سارے لوگوں نے قربانی کی ہوگی، پھر ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی کو بھی۔ نہیں، سارے لوگ پھر بھی نہیں کر سکتے تھے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں کبھی بھی، کیونکہ ہمیں ملتا نہیں ہے کہ ایسے سارے لوگوں نے کبھی اس طرح کی ہو۔ نہیں، یہ ہے نا خوشحالی کا دور شروع ہو گیا نا۔ ہاں، خوشحالی میں ضروری نہیں ہے کہ سارے ہوں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ آپ اگر کریں بھی سارے تب بھی تقسیم تو کرتے ہی ہیں، تب بھی تقسیم تو کیا ہی جاتا ہے گوشت۔ کسی کے گھر پہ قربانی ہو تو دوسرا بھائی بھی قربانی کا گوشت اپنا بھیجتا ہی ہے، اور وہ بھی بھیجتا ہی ہے، ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو یہی کیا ہوتا ہے، جس نے قربانی کی ہوتی ہے وہ تو نہیں بھیجتے ہیں، کیوں نہیں بھیجتے؟ ایسے ہی ہے وہ پھر اپنا غریبوں کو دے دیتے ہیں اس کو۔ نہیں، بھیجنا چاہیے، بھیجنا تو چاہیے، بھیجنا تو چاہیے۔ اور جنہوں نے نہ کیا وہ بس بھیج دیتے ہیں۔ رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے اس طرح سے، اتنے تبادلے ہوتے ہیں، وہ اگر کچھ لے کے گئے ہیں تو وہ ادھر سے بھی آ رہا ہے، یعنی آپ کا بکرے کا گوشت ہمارے یہاں جو قربانی ہے اس کا گوشت آپ کھائیں، آپ کے یہاں جو قربانی وہ ہم کھائیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ آپ اس سوسائٹی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ایک دوسرے کو نہیں دیتا۔ وہی سب غریبوں میں
بانٹا جاتا نا، چلو ہمارے پاس تو ہے تو وہی جو ہمیں یہ دیا ویسے ہدیہ دیا بھی جا سکتا ہے، ہدیہ دینے میں کیا ہے، نہیں دے سکتے ہیں۔ دیا جا سکتا تمہاری کسی دن والدہ نے سینے دوسرے دن کرنا، پہلے والے نے ان دونوں دنوں میں بھی ان کے گھر بیٹا نے انہوں نے کل کرنا، اسی یعنی چلتا ہوتا ہے۔ نہیں پہلے 9 سال پہلے ہو گئے، پہلے دن بھیجنا ایک اسی 9 سال پر ہو گئے۔ اس دن بھیجنا تو انہوں نے پہلے دن بھیجنا چاہیے ان کے گھر۔ نہیں نہیں، نہیں نہیں، میں کہہ رہی اسی 9 اس دفعہ ایسے نہیں کرنا، اس دفعہ ایسے نہیں کرنا پانی سوسائٹی۔ دے ایسے ہوتا ہے کہ قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک گھر میں رکھنے کے لیے، ایک رشتے دار دوست کے لیے، ایک ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ 3 حصے بنا لیں، لیکن ضروری نہیں ہے آپ قربانی کے 3 حصے بنائیں، آپ پوری کی پوری قربانی دے دیں، دے دیں۔ دے دیں گے۔ آپ کچھ بھی نہ لیں اور ساری کی ساری قربانی دے دیں، آپ ساری کی ساری قربانی خود ہی کھا لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا ہے تو خود بھی کھا سکتے ہیں۔ خود بھی کھا لیں، خود ہی کھا لیں، نہ تقسیم کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حصے کر لیں، جیسے مرضی، آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے نیت قبول کرنی ہے۔ اور یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اگر اتنا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا، مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے ہیں، 3 دن لگاتار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، جو کی روٹی نہیں کھائی، یعنی 3 دن لگاتار روٹی نہیں کھائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کتنے اونٹوں کی تھی؟ 100 اونٹوں کی قربانی، 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، قربانی جو ہے نا وہ قرب حاصل کرنے کے لیے، ہاں اپنی طرف سے آپ نے کی تھی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے 100 اونٹوں کی قربانی، 63 اونٹوں کو خود نہر کیا ہے، اور باقی کے اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیے تھے، لیکن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی نا۔ لیکن ہر سال 2 گھنٹے کرتے تھے اور گائے بھی کی تھی۔ بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اسی چکر میں لگے رہیں گے کہ آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، آپ کے اوپر فرض ہوا کہ واجب ہوا، اور ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں کر سکتے۔ اب آپ اپنے یعنی کوئی فنکشن کے لیے یا بیٹی کی شادی کے لیے آپ کتنا کچھ جمع کرتے رہتے ہیں کہ قربانی کے لیے جمع نہیں کر سکتے۔ آپ ایک غلہ نہیں بنا سکتے جس میں آپ قربانی کے نام سے پیسے جمع کریں، تو جب ماہ قربان آئے تو آپ اس میں سے نکالیں پیسے اور قربانی کریں، اس میں کیا ہے؟ یہ تو ہماری یہ بات ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں ملتا، وہ تقویٰ ہے، وہ تقویٰ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تم لوگ کرتے ہو، تو یہ بات ہے۔ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں، ایک اپنی کرتی ہے اور ایک نبی پاک کی۔ وہ تو کسی کے بھی، وہ تو آپ دیکھیں نا، ایک قربانی میں ہی آپ کتنے ہی لوگوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ ایک بکرے میں؟ ہاں ایک بکرے میں، ایک بکرے میں آپ کا ایک بکرا آپ کے پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مرحومین کا بھی نام اگر آپ لے لیتے ہیں، ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں اپنے والد والدہ کا، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ پہلا جو دور گزر چکا ہے نا، پہلے جو باوجداد تھے وہ ایک بڑا لے لیتے تھے سارے خاندان کی طرف سے، کئی لوگوں کے گھروں میں ایسے ہی ہو جاتا تھا، بڑا لے لیتے، بڑا نہ بھی لیں، چھوٹا بھی لے لیں آپ جانور، بکرا لے لیں آپ، بڑا نہ بھی لیں آپ، بکرا ہی لے لیں، دمبا لے لیں، مینڈا لے لیں، اس میں ہی سب کی ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے امت کی طرف سے قربانی جب کی تھی۔ یہ ہے کہ ویسے فوجدہ کی طرف سے قربانی کرنا ہے کیونکہ بالکل وہ آج کل یہی آ رہا ہے، بالکل ہے، کہ قربانی تو فرض ہے نا۔ نہیں، فوج شدہ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے قربانی کی ہے تو اس میں فوج شدہ بھی تھے۔ یہ تو آ جاتی ہے، میں نے قاری صاحب کا بتانا، اور کیا کہتے ہیں؟ فوج شدہ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے نا، عبدالرحمن عابد صاحب ان سے سوال جواب ہوتے ہیں کہ آپ فوج شدہ کی طرف سے قربانی کریں، کہتے ہیں کہ آپ خود جیسے آپ قربانی تو فرض ہے، فرض آپ پہ استطاعت
فرض تو نہیں ہے قربانی، قربانی فرض نہیں ہے، نہیں ثابت ذات کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو قرب کا ذریعہ ہے، سنت ابراہیمی ہے، کئی لوگوں کے پاس ہوتا ہے سب کچھ۔ سنت ابراہیمی ہے، کیونکہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک سال قربانی کی، اگلے سال قربانی نہیں کی، صاحب استطاعت بھی تھے، نہیں کی، آپ دیکھیں نکال کے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی بتانے کے لیے امت کو کہ یہ فرض نہیں ہے، جیسے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی فرض نہیں ہے، جیسے حج کا یہ بھی فرض نہیں ہے۔ حج کا بھی ہے کہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، جو کر سکتا کیا ہے۔ چیز؟ حج حج تو فرض جب ہو جائے گا جب تو کرنا ہی پڑے گا نا، یعنی جس کے اندر من استطاع الیہ سبیلا، وہ جو یہ تو شرط ہے، یہ شرط ہے تو ہوگا ہی۔ دو حج کی بات کر رہی ہیں، نہیں وہ دو حج کی بات نہیں بھائی، ایک حج فرض ادا ہو گیا نا، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، فرض وہ حج کی بات آپ چھوڑ دیں، قربانی فرائض میں شامل ہی نہیں ہے، حج تو فرض ہے نا، وہ تو فرض ہے نا، اس کو تو آپ ارکان اسلام ہے نا، وہ تو ارکان اسلام کی بات تو آپ نہ لائیں نا، قربانی ایک الگ چیز آپ نے ہے۔ کہا کہ ایک دفعہ وہ تھے صاحب استطاعت میں تھے حضرت عمر اور جو آپ نے دوسرا بتایا، تو انہوں نے صرف یہ ٹریننگ دینے کے لیے جان بوجھ کے پھر قربانی ہاں کی جی بالکل، next year؟ جی بالکل ایسی بات ہے۔ اور ٹیچر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 اونٹ کیے تھے زکوٰۃ، تو کس طرح مطلب وسائل کیسے ہوئے، کیا کچھ اس کا؟ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، آتا تو تھا، آتا تو تھا، آیا ہے جبھی تو کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ایک دن کا کھانا بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایسے ہی گزاری ہے، کیونکہ امت کے لیے رول ماڈل ہے نا، ہر کوئی اس طرح سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اچھا ہم آگے پڑھ لیں نا یہ ڈسکشن کر لیں؟ پڑھیں پڑھیں۔ اچھا یہ والی ہو گئی نا حدیث ہماری۔ اچھا یہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، یہ بھی بات ہے اس کے اندر، اور عید الاضحیٰ کا دن اور ایام تشریق، اس کا مطلب کیا ہوا کہ 4 دن قربانی کے ہیں، 4 دن قربانی کے ہیں، یوم النحر اور ایام تشریق۔ ایام تشریق کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ نہیں عرفہ کہاں سے آ گیا؟ عرفہ کے دن قربانی تھوڑی ہوتی ہے، یوم النحر 10 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، تکبیر اور یہ ساری چیزیں تو پہلی یکم ذی الحج سے لے کے، ہاں نہیں ایام تشریق 11 12 13 یہ 3 دن اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے دن بنائے، ٹھیک ہے نا، اور ان 3 دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، بہت زیادہ بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ 3 دن قربانی کے دن بھی بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، ان 3 دنوں میں قربانی کریں۔ تو عموماً لوگوں کے پاس جو آ رہا ہے، جو لوگ یہ چیز ہے کہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قربانی کے 3 دن ہی ہیں، اور وہ جو 13 ذوالحجہ ہے اس کو نہیں مانتے، لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کے پیش نظر کیا کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے، آگاہی ہو، چوتھے دن اجتماعی قربانی کا جو سلسلہ تھا وہ چوتھے دن کیا انہوں نے، اونٹ کی قربانی جو مسجد میں ہوتی ہے نا اجتماعی قربانی، تو انہوں نے جان بوجھ کے چوتھے دن رکھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دن بھی قربانی ہوتی ہے، یہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچانے کے لیے۔ ہاں جی افضل جو ہے نا وہ یوم النحر ہے 10 ذوالحجہ، ہاں اور چوتھے دن کا یہ کہ ایک جو متروک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ہاں 100 قربانی میں 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ ہاں بھائی یہ بھی بات، تو وہ ہم لوگ بھی خود بھی جب ہمیں پتہ چلا تو ہم لوگوں نے بھی الحمدللہ ایسے کافی دفعہ کیا کہ چوتھے دن دوسروں کو بتانے کے لیے کہ یہ چیز ہے۔ صحیح، آمین۔ جس کی اپنی طرف سے قربانی ہو اس کا ہاتھ سے کھانا ضروری تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں ضروری نہیں ہے۔
لیکن خواتین خود سے بھی ذبح کر سکتی ہیں، کر سکتی کیونکہ ہیں، صحابیات کیا کرتی تھیں، کر سکتی ہیں. لیکن اتنا حوصلہ نہیں ہے. صحابیات کرتی تھیں. اور دوسرے بھی لوگ کرتے ہیں آج کل بھی، کچھ ہیں ایسی خواتین، یعنی کہ چھری تو کم از کم پھیر ہی دیتے. اچھا ٹیچر، یہ جو عورتیں قربانی کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نیلز اور یہ بال وغیرہ نہیں کاٹنے. اب وہ نہیں چلے فرض کیا کہ میں نے قربانی کی ہے تو اب وہ یہ مونچھیں نکل آتی ہیں، داڑھی نکل آتی ہے عورتوں کی، تو پھر وہ تھریڈنگ بھی 10 دن تک کچھ تو وہ نہیں تو نکالتے. مذاق ہی بن جاتا ہے کہ کسی کی مونچھیں نہیں نہیں کر سکتے. ماسک لگا لیں، گھر والوں کی ماسک لگا لیں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے. نہیں اچھا ہے نا. بچے مذاق کریں مما مونچھیں نکلے. میری بات سنیں، ماسک لگا لینا، کیا ہوا؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. ویسے بھی تو دوسری چیزیں کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ. اچھا یہ اور جو آپ وہ دوسرا ماسک لگا کے اور بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں تو اس پہ مذاق نہیں ہوتا، وہ بھی تو کرتے ہی ہیں. 10 منٹس کے لیے مگر پھر بھی ایک بات ہے، کیا اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے، اور اس وقت پہ اجر کی امید رکھ کر اگر آپ اس پر صبر کریں گے نا، کہ جو بھی یہ لوگ، جو بھی مجھے کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن میں نے تو اللہ کے لیے کیا. ہاں جی، جس کی قربانی نہیں بھی ہے وہ بھی یہ کرے گا، اور نماز سے عید کے بعد یہ سب کاٹ لے گا، ناخن وغیرہ، بال وغیرہ، تو اس کو ایک قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. بہت بڑا سوال ہے. ویسے بھی جب چاند کیونکہ ایک صحابی رسول کے پاس ایک بکری تھی، وہ تیاری کر لیتے ہیں لوگ. صحابی رسول کے پاس ایک بکری تھی جو کہ دودھ دیتی، ٹھیک ہے، ان کو کسی نے دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ قربانی کر دوں اس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ایک ذریعہ ہے نا گھر کا، تو آپ قربانی نہ کریں، بلکہ آپ یوں کریں کہ جب چاند دیکھیں تو آپ ناخن نہ تراشیں، اور آپ اپنے زیر ناف بال نہ صاف کریں، اور اس طرح سے اپنی داڑھی اور مونچھوں کے بال، یعنی کوئی بھی قسم کے بال جو آپ تراشتے ہیں وہ نہ تراشیں. اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جب یہ کام کر لیں گے تو آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا. اور یہ سب کے لیے ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو کہا تھا، لیکن یہ سب کے لیے بات ہے. اچھا یہ قربانی ہونا ضروری تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی آپ یہ کریں، بچوں کو بھی یہ بات بتائیں اور احساس دلائیں، اور ان کے ساتھ بھی یہی عمل کریں. جی. اچھا اس کے لیے قربانی ہونا یعنی کہ قربانی کے بعد ناخن کاٹنے کی عید کی نماز کے بعد ہی. عید کی نماز کے بعد کاٹ سکتے ہیں. عید کی نماز پڑھ کر آئیں، قربانی ہو یا نہ ہو. کس کی چوتھے دن قربانی ہے تو اب وہ چوتھے دن تک نہیں بیٹھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے آگے کر لیں. اچھا ٹیچر اپنے آپ ناخن چوتھے صاف دن کا کریں. کہہ رہی ہیں جبکہ ہے 3 دن کا آدھا دن کیا چیز؟ کیا جاتا ہے مطلب 4 دن تو قربانی کے لیے ہمارے تو 4 دن قربانی ہے نا، یہی تو بتایا میں نے ابھی. یہ اتنی دیر سے تو یہی سمجھا رہے ہیں 13 آپ کو. تاریخ کو اثر کی نماز پڑھائیں. 3 دن ہاں. یہ 10 دن 10 11 12 13 لکھا ہوا ہے حدیث میں. 10 11 12 13 قربانی کے دن ہیں. واپس آتے ہیں. ہاں جی 13 تاریخ کو. 10 دن بعد ہاں جی یہ برات کرتے ہیں. 11 12 اور 3 آپ صلی اللہ، اس کو روزہ نہیں کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر آئے تھے اور بکری ذبح کی تھی، سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بکری ذبح کرنے کے بعد اس کی جو کلیجی وہ کر کے اس سے جو ہے وہ یعنی کہ وہ کھایا، یعنی سب سے پہلے وہ چیز کھائی تھی. تو اس چیز کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ بھائی نہیں یہی کرنا ہے، اور بھوک سے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ گر رہے ہیں یا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے تو آپ اس طرح کر رہے ہیں. ایسے نہیں کریں، کھا لیں آپ، کھا لیں آپ. اگر آپ کی کوئی ایسی کوئی ہے، اگر آپ خوشی سے یہ کام کر سکتے تو آپ کر لیں. سنت لیکن سنت ہے، لیکن یہ کہ اگر مجبوری ہو تو صحیح نہیں ہے. اب وہ ایسے ہی ہے. ہاں جی. صبح تو لوگ خود کر لیتے ہیں نا، آپ کو سائیوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ آئیں گے جب آئیں گے تو کریں گے. تو پھر یہی حل ہے کہ کھالو، پھر نماز پڑھ کے آپ کچھ نہ کچھ کھا لو، پوجا کر لو. عید کا دن ہے. ویسے اپنے لڑکوں کو بھی سکھانے چاہیے یہ سارے کام. ان کو بھی بٹھانا چاہیے کہ تم کی بوٹی اتارو، تم کی کھال اتارو، سارا کام کرو.
ऐसे स्किल लाइफ स्किल सिखाने चाहिए लड़कों को हर तरह के। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, और अपनी कुर्बानी खुद ही करनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। अपने बकरे भी खुद संभालें, उनकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, उसके बाद जब कुर्बानी करेंगे तो ज़्यादा कुर्बानी का एहसास होगा ना। वो तो क्योंकि काटने ही मोहब्बत देते हैं, बकरे पाले हुए काटने आपको कुर्बानी का एहसास तो नहीं होगा ना, अल्लाह की राह के लिए कुर्बान करना ये है। नहीं रोड़ों के बुरा हाल हो जाता था, तो मोहब्बत अलग होनी चाहिए ना। बकरों को नहीं काट। जी बताएं, आगे पढ़ना है कि नहीं? इत्तिखाज़िल नबीज़िल बिज़्ज़बीब, मुनक्के से नबीज़ बनाने का बयान। नबीज़ कितनी देर तक इस्तेमाल की जा सकती है? अन फ़िरोज़िन क़ाल अतैना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अलिमता मन नहनु व मिन ऐना नहनु फ़इला मन नहनु क़ाल इलल्लाहि व रसूलिही फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह इन्ना लना आनाबन मा नस्नाउ बिहा क़ाल ज़बीबूहा क़ुलना मा नस्नाउ बिज़्ज़बीब क़ाल अम्बिज़ूहु अला अज़ाइकुम वशरबूहु अला इशाइकुम वम्बिज़ूहु अला इशाइकुम वशरबूहु अला अज़ाइकुम वम्बिज़ूहु फ़िश्शिनानि वला तम्बिज़ूहु फ़िल क़िलल फ़इन्नहु इज़ा तअख़्ख़रा अन अस्रिही सारा खल्ला। हज़रत फ़िरोज़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किसी की तरफ आए हैं, किसकी तरफ आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे यहाँ अंगूर होते हैं, हम इनका क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका मुनक्का बना लिया करो। मुनक्का क्या होता है? सूखा अंगूर। बड़ा अंगूर यानी मुनक्का वो होता है कि जो कि जिसके ना बीज होते हैं, काले अंगूर जिसे कहते हैं ना, उनका। और वो जो ग्रीन अंगूरों से बनता है वो क्या होता है? किशमिश। ठीक है। हमने कहा, हम मुनक्का को क्या करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बवक्त सुबह इसकी नबीज़ बना लिया करो और बवक्त शाम पी लिया करो, और इसी तरह शाम को बनाकर सुबह को पी लिया करो। और मिशकीज़ों में नबीज़ बनानी है, ना कि मटकों में, क्योंकि ताख़ीर होने की सूरत में वो मटकों से सिरका बन जाती है। तो खजूर को कुछ देर भिगो कर इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन जब वो जोश मारने लगे या इससे ख़मीर उठने लगे तो इसका इस्तेमाल नाजायज़ हो जाता है, क्योंकि ये शराब की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो हमने देखा था ना कि कद्दू के उसमें एक सहाबी ने बना ली थी नबीज़, लेकिन जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए, रोज़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो क्या हुआ था? वो जोश मारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको फेंक दो, यह हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ से जो इस बात का पता चलता है वो ये कि खजूर के अलावा मुनक्के की भी जो है वो नबीज़ जो है वो बनाई जा सकती है। पानी में भिगो कर रखें और उसको फिर यानी कुछ देर के लिए, और उसको ग्राइंड कर लें। अब तो ग्राइंड कर सकते हैं ना, और ग्राइंड करके उसको पिएं, बहुत ही लजीज शरबत है। तो इसकी तासीर ठंडी होती है कि गर्म ही होती है? फिर इसकी मोतदी होती है कि ना गर्म होती है ना ठंडी होती है। लेकिन फायदा मतलब क्या है? ये तो गर्म हो देखिए गया ना। एक बात है कि अरब जो सरजमीन है वो ठंडी है कि गर्म है? और वहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है आम हालात में? पाकिस्तान से ज़्यादा ही होता है। और उन जगहों की बातें आपको बताई जा रही हैं कि वहाँ पे वो नबीज़ पी रहे हैं, वहाँ पे खजूर की नबीज़ पी रहे हैं, वहाँ पे मुनक्के की नबीज़ पी रहे हैं। तो टीचर वो खजूरें इतनी खाते हैं, खजूरें हम तो खाते हैं, हमारे मुँह में छाले निकल आते हैं। नहीं देखिए ना, खाने का भी एक अंदाज़ है ना, आप उसकी नबीज़ बना लेना, उसको पानी मिला लेना। और खजूर को खाने का एक अंदाज़ ये भी है कि दूध में भिगो दी जाए खजूर, और दूध में भिगोई हुई खजूर जो है ना वो ठंडी तासीर होती है। पानी में भिगो के भी आप रखें
اور اس کو یعنی اس کا شربت بنا کے پئیں، اور تربوز کے ساتھ کھائی جاتی ہے. اور تربوز کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے کہ کھجور اور تربوز کھا لیں تو وہ بھی ایک اچھا ایک کمبینیشن ہو جاتا ہے. لیکن کھجور بہرحال کھانی ضرور چاہیے. وہ قہوے بھی پیتے ہیں، کھجور بھی کھاتے ہیں، وہ بہت گرم چیزیں کھاتے ہیں. زیتون بھی کھاتے ہیں. زیتون، ہاں ہر چیز ہی، اتنا کھاتے ہیں وہ ہر موسم ہاں اور ڈرائی فروٹ بھی اتنا ہوتا ہے وہاں پہ. مٹن ہی آگے حدیث پڑھ لیں اگلی، اور یہ والی حدیث پڑھ کے ہم کمپلیٹ کر لیں یا اگلی حدیث بہت لمبی طویل ہے؟ میرا خیال ہے یہ آپ لاسٹ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تھوڑی عید کی بات چیت کر لیتے ہیں. السرید ضم للبرکہ، سرید برکت کے لیے بڑی عظیم چیز ہے. سرید بابرکت کھانا ہے. ان اسماء بنت ابی بکر انہا کانت اذا سردت غزته شیئا حتی یذهب فورہ ودخانہ ثم تقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ اعظم للبرکہ. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے سرید بنائی تو اسے کچھ دیر تک ڈھانپ دیتی تھی تاکہ اس کی گرمی کی شدت اور دھواں جاتا رہے. پھر وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا یہ برکت کے لیے بڑی عظیم چیز ہے. روٹی کو توڑ کر شوربے میں بھگو کر بنائے ہوئے کھانے کو سرید کہتے ہیں، اور اس قسم کا کھانا انتہائی مبارک اور زود ہضم ہوتا ہے جسے ہم شوربہ روٹی کہتے ہیں. اور پہلے کئی مقامات پر یہاں ہم نے دیکھا کہ برکت کا تعلق غیر محسوس انداز سے ہوتا ہے، اور وہی چیز مبارک ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت قرار دیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سرید میں برکت ہے تو ہے. لہٰذا کوئی بھی سالن میں تھوڑا آپ گریوی بنا لیں، زیادہ کر دیں اور اس میں روٹی چور کے کھا لیں. سمجھ آ رہی نا؟ اس میں برکت ہوتی ہے. حلیم تو نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن روٹی چور کے شوربے میں ڈالی جا رہی ہے. سرید الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سرید الگ ہے، سرید الگ ہے، سرید الگ چیز ہے. اور وہ نہاری آپ جو کہہ رہی ہیں، پائے کی نہاری جو کہہ رہی ہیں، ہاں جی. صحبت ہے نا، اس میں روٹی کا ٹکڑی ڈالتے ہیں. کیا چیز؟ صحبت بھی ایک کھانا ہے، گوشت شوربے والا ہے. اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. کوئی بھی شوربہ لے لیں، گوشت لے لیں، کچھ بھی لے لیں. تو کھانے کو اپنے جسم کے لیے مبارک اور صحت کا ضامن سمجھا جائے. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. دوسری عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے سرید کی دوسرے کھانوں پر فضیلت ہے. یعنی اتنا یہ فضیلت والا کھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ہی اس کی دے دی حضرت عائشہ کے لیے. تو پھر آپ سوچیں کہ ہم محروم کیوں ہوں. ہمیں ضرور شوربے والے کھانے ہی نہیں بچے کھاتے. بچے مطلب ہم نے بچوں کے اس پہ جانا ہے یا بچوں کو اپنے اوپر لے کر آنا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات. ہمیں ہینڈل کرنا کیوں نہیں آتے بچے، یہ بھی سوچنے کی ہماری غلطی ہے نا. ہم نے اپنے بچوں کو اتنا یعنی سر پہ چڑھایا ہوا ہے، سر پہ چڑھایا ہوا ہے. شروع میں ہم بہت لاڈ اٹھاتے ہیں نا، وہ وہی پھر بچے جو کہتے ہیں کہ لاڈ یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں زیادہ کام کرتے ہیں، بڑے نہیں کرتے. ہماری لاڈ آ گئی بہت سی ہے.
शोरबा आप पी लेते हैं ना तो बच्चे प्लेटों में बड़ा होता है, वैसे इसका शोरबा